बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 जून साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम, उसकी इनायत के हम आपके सामने। बेशक बेशक। ख़बरों का आगाज़ करें। और दादाजी चूँकि आज माली साल का हम आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी इजाज़त से इस माली साल पाकिस्तान ने कितना कर्ज़ लिया उसकी रिपोर्ट जारी हो गई है। हो गई है जी। चले, किस अखबार के ऊपर है? जी दादाजी, जियो जंग। अच्छा जी, पढ़ो। अच्छा जी, वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने रवा माली साल के लिए बैरूनी कर्ज़ों से मुतल्लिक जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक इस साल 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद का पाकिस्तान ने कर्ज़ लिया है। बिल्कुल सही है। ठीक है। रवा माली साल के 11 माह में 14 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी कर्ज़ की तवक्को या तखमीना था। अलबत्ता ये 13 अरब 53 करोड़ तकरीबन कोई 13.5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने कर्ज़ लिया है। सही हो गया जी। चलिए, ये हमने जो था वो आपको बता भी दिया था, दोबारा दोहरा भी देते हैं। IMF की तरफ से जो अभी तक सख्त कंडीशंस जारी हैं, उनके अंदर है कि बिजली के बेस टैरिफ के अंदर 3.5 रुपये मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। क्या जान लेगा ये महफिल? अब और अपना अल्लाह आपका भला करे, सितंबर तक ये इजाफ़ा बढ़ा के 8 रुपये किया जाए, यानी 5 रुपये इजाफ़ा जो है वो मज़ीद किया जाए सितंबर तक। अच्छा, पहली शर्त ये है। पेट्रोलियम की लेवी जो है वो 1 जुलाई तक अपना उसको कर दिया जाए, 10 रुपये बढ़ा दिया जाए। ये कब तक की? 1 जुलाई? 1 जुलाई तक, कल तक। ठीक है। अच्छा, 10 रुपये महंगा हो जाएगा कल पेट्रोल? अगर हुकूमत इस बात को मान लेती है, वरना फिर ये वाला जो है ये खटाई में पड़ सकता है। ठीक है। 750 अरब रुपए का सरप्लस बजट क्रिएट किया जाए, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अफरात ज़र के हिसाब से बढ़ाया जाए। जितना अफरात ज़र हो उस हवाले से इंटरेस्ट तो 28% पे है। अनऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल तो है, लेकिन ऑफिशियल तो हमने 13-14% पे रखी हुई है ना। तो अच्छा, इतना ही इंटरेस्ट रेट है? हाँ। तो IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो नैब के जो कवानीन उसने किए हैं अभी, उसके ऊपर नज़रसानी फरमाए। ये हमें दूसरे अखबारात में हमने कल वाले व्लॉग में बताया था कि 3 कंडीशनैलिटीज़ बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन जब उसका पूरा क्रक्स निकाला गया है तो ये 5 पॉइंट हैं जिन पे बात अड़ी हुई है। कल तक पता चल जाएगा इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान जो है वो 153वें नंबर पे आया है इकनॉमिक फ्रीडम के हवाले से, जो इंडेक्स है उसमें। ठीक है। और इसमें अल्लाह आपका भला करे, जो चीज़ें कंसिडर होती हैं वो होती हैं बिज़नेस के ऊपर क्या क्या, बिज़नेस ईजनेस के हवाले से ना, जो फोरम बना हुआ है आलमी, उसमें प्रॉपर्टी राइट होता है, फ्रीडम ऑफ करप्शन होती है, टैक्स बर्डन होता है, गवर्नमेंट साइज़ और उसकी स्पेंडिंग होती है, बिज़नेस फ्रीडम होती है, लेबर फ्रीडम होती है, मॉनेटरी फ्रीडम होती है, ट्रेड फ्रीडम होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इनको लेके उन्होंने ये एक इंडेक्स बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। क्या हुआ, साथ सिंगिंग भी शुरू कर दी? लें जनाब, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र जो है वो 13.76% है, बांग्लादेश में 7% है, 7.5%, और इंडिया में 7%। यानी हमारी तरह उनका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमारी ज़रा ज़्यादा हो गई। ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। आगे चलते हैं जी। और बताइए, टैक्स कलेक्शन जो है 6000 अरब, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हाँ, FBI ने 6000 अरब रुपए का जो है टैक्स वो कलेक्ट कर लिया। 6 ट्रिलियन। ठीक हो गया। रुपए की कीमत भी तो देखना कहाँ चली गई। अच्छा जी, पाकिस्तान इजाफा जो हुआ है टैक्स कलेक्शन के अंदर,
اب تک وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2004 سے لے کے 2008 تک مشرف کی گورنمنٹ تھی. 14.25% اضافہ ہوا تھا ٹیکس کلیکشن کے اندر. 2008 سے لے کے 2013 تک 14% اضافہ ہوا تھا. 2013 سے لے کے 2018 تک 14.5% اضافہ ہوا تھا. میں راؤنڈ کیے جا رہا ہوں فگر. اور 2018 سے لے کے 2022 تک 12.5% اضافہ ہوا ہے. یعنی ٹیکس کے اندر اضافے کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے. سب سے جو ہے کم وہ پی ٹی آئی کے دور میں سب سے کم دور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور, سب سے کم ٹیکس پی ٹی آئی کے دور میں اکٹھا ہوا. اس کی وجہ ایک تھی, ایک تو انہوں نے جو ان کے فنانسر ہیں انلیگل سگریٹ بنانے والے کے پی کے کا مافیا جو ہے اس کو انہوں نے اسپیکر کی سیٹ بھی دیے رکھی. ایک تو اس کو انہوں نے فل فلیج ایگزمپشن دے دی. جس بندے نے ٹیکس لگانے کی بات کی اس کو ویسے ہی پھڑکا دیا, جس کا نام اسد عمر تھا. تو پھر ٹیکس میں تو کمی ہونی تھی نا. اس طرح سے جتنے لوگ جو تھے وہ جا کے شوکت خانم صاحبہ کو چیک پیش کرتے رہے, ان کے لیے ٹیکس ایگزمپشن واضح ہوتی گئی. ابھی تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ڈیٹا جاری نہیں ہوا جی. حالانکہ مالی سال ختم ہو رہا ہے آج, تو جاری ہونا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک جاری نہیں ہوا. دادا جی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ 11 ماہ کا تو جاری ہو ہی گیا ہے. ابھی آج آخری دن چل رہا ہے, جون کا بھی ختم ہوگا تو ہی ڈیٹا آئے گا نا. یہ دیکھیے ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. بابا شاہد اقبال اچھا باہر دیا, پڑھو جی. فٹے مت تیرا یوتھی ہے. آگے چلو. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ میں یوتھی کے اکاؤنٹ سے پڑھ رہا ہوں. یہ یوتھی کا اکاؤنٹ ہے, لانچ کروایا گیا باقاعدہ, مطلب کہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے خرچے میں سے کے پی کے حکومت سے ادائیگیاں ہوتی. دادا جی 5ویں پشت کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ کے پی کی حکومت ہی لاس میں آ گئی. بہت زیادہ. اور اب آپ کو پتا ہے کن کے خرچے پہ چل رہا ہے؟ جی تمباکو مافیا. تمباکو مافیا نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے نہیں دینے. اچھا اس لیے 50 روپے ڈبی مہنگی ہو گئی. نہیں, انہوں نے کہا ہم نے پیسے نہیں دینے. ٹھیک ہے, تو پھر جناب درمیان کے اندر جو تھے وہ پھر ڈالے گئے کچھ لوگ جو کہ ریٹائر ہو کے آج کل تقریر نہیں کرتے, پھر جی جی ان کو ڈالا گیا. تو اس کے اوپر میں ایک ولاگ کروں گا ڈیٹیل میں جی. ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسیڈز $15 بلین مارک ان 11 منتھ. 11 ماہ میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $15 ارب کا ہنسا کراس کر گیا. $15.2 بلین کا نمبر سامنے آیا. یہ تو مہاتما نے زیرو نہیں کر دیا تھا. لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے کرونا کے, تو اس میں ہو گیا. لگے ہوئی سال گزر گئے جی. ہائے, اپنا پروفیسر عنایت علی خان یاد آ گئے. ان سے نظر ملائے زمانے گزر گئے. ان سے نظر ملائے زمانے گزر گئے. یعنی ادھار کھائے زمانے گزر گئے. 2-4 شادی حال محلے میں ہے میرے, گھر پہ تو کچھ پکائے زمانے گزر گئے. اور ہر چیز آ رہی ہے امارات سے, مگر شوہر کو گھر پہ آئے زمانے گزر گئے. اچھا جی, 2018 میں جب پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا $19.19 بلین. 2019 میں $13.43 بلین. کرونا کے سال میں 4.45 اور 2021 میں 2.82, کیونکہ ظاہر اس وقت ٹریڈ کی ریسٹرکشنز تھی. اور جو ان کے آخری 11 ماہ تھے یا 10 ماہ تھے اس میں $15.2 بلین. اور ناظرین سامعین کرام, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی ملک کے اندر کوئی ہیوی قسم کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہو تو اس ملک کے اندر کرنٹ خسارہ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک نیچرل پروسیس ہے. انہوں نے پوری اکانومی فیل کر دی, معیشت فیل کر دی ہے کہ کر بھی کچھ نہیں رہے تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی چڑھیا ہوا سی. اب یہ پتہ نہیں, یہ اصول جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, دیکھیں نا آپ کے ہاں وہ پاور پروجیکٹ لگ رہے تھے, موٹر ویز بنی, سی پیک کے سال میں ہوا, سی پیک کے سال کے اندر وہ خسارہ تھا نا. ٹھیک ہے نا, وہ سارا کچھ تھا. اور انہوں نے اکانومی الٹی کر دیتی. یار مہاتما جو ہے موکلات چلائیں گے تو ایسے ہی چلے گی نا, ایسے ہی چلے گی. ہوں سنے ہیں کہ مریم نواز شریف دی تے باجوے دی تے اپنا شہباز شریف کی تصویریں رکھ کے سامنے اس کے اوپر کوئی مدد طلب کی جا رہی ہے موکلین سے, اور ان پہ کوئی ٹونا شونا ہو رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ انٹرنیشنل تجارت کے اندر ایک بڑا پلیئر بن سکے اگر وہ اپنی
برآمدات جو ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر لے, ٹھیک ہے, اور اپنا اور اس کے اندر ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے وہ جمع کر دے. وہ ساڑھے ایکسپورٹر نے نہیں کرنا. وہ چول قسم کے لوگ یعنی وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں سبسڈیوں کے لیے اور سبسڈیاں لے کے کڑامچو کرنے کے لیے. آگے چلو جی بڑی مہربانی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک صاحب, لیکن یہ ہم سے ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے. خبریں اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس بھی ہیں, میں شروع ہو جاؤں گا. نائکاپ ہولڈر جو ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے تارکین وطن کے لیے جن کو ہم اوورسیز پاکستانی بھی کہتے ہیں. آگے چلیں جی, اگلی خبر یہ ہے کہ جی ایس ٹی آن را مٹیریل جو اس پہ لگی ہے دوائیوں کے را مٹیریل پہ, اس سے بہت سی اہم دوائیوں کی جو شارٹیج ہے مارکیٹ میں وہ پیدا ہو گئی ہے. نہیں لگائی نہیں, خبر ہی غلط ہے. لگائی نہیں. بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ 17% سیل ٹیکس ہٹایا ہے سرکار نے. اب ان حرام خوروں کو, یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری والے حرام خور بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں جنہوں نے 800 ارب روپے کی رشوت دے کے 4,000 ارب روپیہ کمایا ہے, اب ان کو جب 17% قیمت کم کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ سرکار نے جو ٹیکس وڈرا کر لیا نا, یہ ٹیکس کولیکٹ کرتے تھے آپ سے اور میرے سے, قومی خزانے میں جمع نہیں کراتے تھے. تو اب جب انہیں 17% قیمت کم کرنی پڑے گی تو اب اس موت پڑ رہی ہے. یہ جھوٹ بول رہے, یہ جھوٹ بک رہے. انہوں نے ایک ایک دوائی کی قیمت کے اوپر 1000% اضافہ لیا عمران خان سے, ٹھیک ہے. میری 80 روپے والی بلڈ پریشر کی جو دوائیاں کا پتہ تھا وہ 550 روپے کی بک رہی ہے. یار اتنے بھی کوئی انی نہیں پہ گئی. کتنے کا پتہ تھا؟ 80 روپے کا. جی 80 روپے کا. ہاں, پھر بعد میں 98 روپے کا. 80 روپے کا تھا, مطلب تھوڑی بہت جہاں پہ واقفیت تھی وہ وہاں سے 80 روپے کا ہی ملتا تھا, اور وہ 550 روپے کی ہو گئی. یار کتنے گنا اضافہ ہوا. پھر بلڈ پریشر آئی ہے نہ ہو تو کیا ہو. نہیں, آپ اندازہ فرمائیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جناب را مٹیریل میں پابندی لگی ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. حرام خور جھوٹ بک رہے. ان کو 17% کی موت پڑ رہی ہے کہ 17% اب قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. یہ 17% بھی جمع کر کے قومی خزانے میں جمع نہیں کرواتے تھے, وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں. یہ اب انہوں نے رولا ڈالنا. ان کے رولے پہ نہیں جانا, بلکہ وہ تو اس طرح کے جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر کو ہاتھ چڑھے تو چھتر بھی مار دینے. انہوں اتنی انی پائی ہوئی ہے یار. تسی وہ خدا کا خوف کریں, آپ کو مرنا یاد نہیں ہے. میں نے غصہ چڑھا دیتا پھڑ کے. ہاں جی نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں. ہاں اچھا, یہ مفتہ نے یہ کیوں کہا نیشنل بینک کو کہ تم نے جو سود سے متعلق کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, نیشنل بینک اس کے خلاف اپیل میں چلا گیا. مفتہ نے کہا کہ تم اپنی اپیل واپس لیں. تو میرا کیوں نہیں کہے گا. لیکن نیشنل بینک گیا کیوں؟ ہم پیچھے پس منظر. نیشنل بینک کے اندر یوتھیا بیٹھا ہوا ہے نا, جس کو واٹس ایپ کے اوپر انٹرویو کیا تھا اسد عمر نے. 14 سال کا تعلیم یافتہ BSc میتھ اور BSc ڈبل میتھ فزکس کے اندر ہیں. یوتھیا تھا نا, مطلب اس کو انٹرویو کر کے لاؤ. اور مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ کوڑے آدمی واقعہ ہوئے ہیں, انہوں نے کسی بھی یوتھیوں کو ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیا اپنی وزارت میں سے. تو پھر ان کے مفتاح صاحب کو جو جوتے پڑھ رہے وہ بھی میرٹ پہ پڑھ رہے, بے عملی کی صورت میں پڑھ رہے. وہ یار انہوں نے کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا ہے, انہوں تو پرے کرنا یار یہ نیشنل بینک والے کو, ٹھیک ہے نا, جو لیڈ کر رہا ہے اس کو سارے کو. آگے چلیں. اچھا جی, ویزا رجیم ریلیکس کر دی گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. کل بھی اس پہ بات ہوئی یا پرسوں کے پروگرام میں. میں نے تو کہا تھا کہ اسٹرکٹ چل رہی ہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے کوئی اجلاس ہوا تھا, اس کا بعد میں مجھے پتہ نہیں چلا فالو اپ کیا ہوا. جی ہاں ٹھیک ہو گئے, لیکن وہ بھی تاجروں کے لیے کھلے گا. میں نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا, میں تاجروں کے لیے کھلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پاکستان کو جو ہے MEFP, یہ کیا ہے؟ MEEP ہوگا. MEFP, ہاں, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, اس کا ڈاکومنٹ ریسیو ہو گیا. یہ جو IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, اس کو یہی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ IMF کہتا ہے کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگے کوئی کام کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کچھ ہو جائے گا, لیکن یہ لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, یہ اینڈ نہیں کر لیں, یہ پیسہ ادھر سے نکال لیں گے. یہ پاکستان نے پھر اس کا الٹرنیٹو جواب دینا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے, لیکن اس ٹیکس کو ذرا ایسے کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی جاہل کا بچہ بیٹھا ہو, جہانگیر اپنا شوکت ترین بیٹھا ہو, اسد عمر بیٹھا ہو, حفیظ شیخ بیٹھا ہو, وہ کہتا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, لاؤ سائن.
عمل کے نہ کرنا ہے اسی کہڑا دین ہے جی ٹھیک ہے نا. آہو وہ کوئی ایک عادی تھا نا ادھار خور, تو وہ اس کو موقع ملا تو وہ اس نے کہا ہاں لے لیتے ہیں ادھار لے لیتے ہیں. وہ بیگم نے ساتھ میں بڑی واپس ہی کرنا, انہوں نے کہا کتنے واپس کرنا. جی ٹھیک ہے. آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس سے حاصل ہونے والی ریمیٹنس ترسیلات زر آل ٹائم آئی پہ چلی گئی ہیں. ہاں ظاہر ہے ساڑی بھی تو آئی ٹی دی ایکسپورٹ ہے جی پا دیندے ہیں, حالانکہ سروسز نے آئی ایم ایف جو ہے مطلب یہ جو ہمیں 4 چھلڑ آتے ہیں باہر سے, یہ اس کے لیے یہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے ضمن میں آتے ہیں. ہاں تو وہ آئی ٹی میں یہ شمار ہوگا, آئی ٹی سروسز ہیں, یہ آئی ٹی سروسز ہیں, آئی ٹی نہیں ہے. آئی ٹی سروسز میں بھی ٹیکس چھوٹ ہے نا. ہاں یہ معاملہ ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کو جلد ہی $2 ارب دے دینے ہیں, میرا خیال 1 ارب 85. چاچو بولا نا, یہ چاچو نے کہا ہے. ٹھیک ہے. لو جناب ایک اور خبر آ گئی ہے انصار عباسی صاحب کے صاحبزادے کی, اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے 3 جو تحفہ یافتہ گھڑیاں تھیں وہ 5 کروڑ 20 لاکھ میں بیچی تھیں. ٹھیک ہے. تینوں گھڑیاں, ایک گھڑی کی قیمت 15 کروڑ 40 لاکھ ہے کیا ہے, تو 5 کروڑ 20 لاکھ کا کی مطلب ہے وہ نہیں, وہ کتے 52 کروڑ نہ ہوئے یار. یہ نہیں پتا, پوری خبر پڑھنی پڑے گی. لیکن بہرحال ڈاکومنٹ توشہ خانہ کے ڈاکومنٹ سے انصار عباسی صاحب کے صاحبزادے قاسم عباسی نے خبر دی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلے دنوں خبر دی تھی نا کہ بشرا بی بی اور کی نائدہ گوگی یہ دونوں پارٹنر تھیں, تو پھر بعد میں پھر انہوں نے خود ہی کلیریفائی کیا کہ یہ وہ بشرا بی بی نہیں ہے, پنکی پیرنی نہیں ہے, بلکہ گوگی کی والدہ کا نام بھی بشرا ہے. تو اس نے اپنی ماں کو پارٹنر رکھ کے نا تو کمپنیاں بنوائی تھی. صحیح ہے جی, صحیح ہے. ہاں اچھا جی. ریفائنریاں پریشان پھر رہی ہیں کیوں؟ ہاں ان کے کچھ ٹیکس کے مسائل پہ ہے, ٹیکس کے مسائل ہیں. اس خبر کی نہیں سمجھ رہی. اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ نوٹیفائڈ, یہ اسٹریٹجک ایکسپورٹ کون سی ہوتی ہے؟ مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا مثلاً آپ یورینیم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے نا. اچھا جی. ٹھیک ہے نا. مطلب بہت سارے اسلحے جو ہیں یا میزائل جو ہیں وہ بھی تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں نا دنیا کو, تو وہ اس کے اوپر ریگولیشن ہمارے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. تو جیسے بارڈر سے نیچے سے تاروں کے ہاں ہو کے بندہ ادھر ادھر نہیں چلا جاتا. ایف اے ٹی ایف تو نہیں کچھ کہے گا, ایف اے ٹی ایف تو نہیں اس پہ کچھ کہتا اسٹریٹجک ایکسپورٹ پہ؟ بہت زیادہ لیدے ہو جاتی ہے نا. وہ جو ایران کو ہم نے سینٹریفیوجز بیچے تھے وہ اسٹریٹجک ایکسپورٹ ہی تھی. ایران نے موقع جانا کہ پاکستان کو رگڑ کے میں اپنی ڈیل نیوکلیر کی سیدھی کر لوں, انہوں نے کہا دیکھو پاکستان نے سانو بھیجے. چوکی دار مک کر گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر شہید جو ہیں وہ یار اپنے ڈاکٹر قدیر خان شہید جو ہیں ان کا رگڑا نکال دیا. جی یہ بانڈ جاری کر دی ہیں نیشنل سیونگز نے 1.11 ٹریلین 1110 ارب روپے کے اس نے فریش بانڈز جاری کر دی ہیں. یار یہ حکومت نے 2.7 ٹریلین یعنی کہ 27 ارب اور اس کے 27,000 ارب ہوگا نا, 2.7 ٹریلین 2700 ارب. جی ٹھیک ہے نا. 2700 ارب روپے کے نئے فنڈز حکومت کو چاہیے. جی 27.5 ٹریلین. جی 1 ٹریلین میں 1000 ارب. ہاں یہ بابا سارے نہیں چاہیے. ہاں 27.5 ٹریلین یہ تو 275 ارب روپیہ ہو. یہ 27,000 ارب روپے ہے. 27,000 ارب روپیہ. 27,500 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کو ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو بانڈز بیچے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے وہ میچور ہو رہے ہیں تو ان کو پروفٹ سمیت ادائیگی کرنی ہے, تو اس کے لیے ضرورت ہے, اس کے لیے قرض لینا پڑے گا. یو اے نے کہا جی آپ کی ہم مدد کر دیں گے لیکن اس کے لیے نا 10% جو اسٹیٹ بینک سرکار کے جو مختلف شیئر جو ہیں اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں لائک OGDCL, لائک PPL, پول, ہاں پول, ان کے 10% شیئر آپ ہمیں بیچ دیں تو اس کے عوض ہم سے ڈالر لے لیں. یار یہ تو بہت گڈ نیوز ہے. کیوں؟ ایک دم اسپیکولیشن ہوگی مارکیٹ میں, مارکیٹ اوپر جائے گی. مارکیٹ وہ نیچے لے ہی جا رہے دن بدن. ٹھیک ہے لیں جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئلہ ہے افغانستان کے پاس بہت زیادہ. اچھا جی. اور بلکہ ہمارے نزدیک ترین ہے.
وہ چاچو نے اپروول دے دی کیا ننگرہار, ہاں ننگرہار نہیں ہے, بالکل چترال کے اوپر ہے. اچھا جی, آپ چترال کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو ننگرہار نظر آتا. بلکہ یار اللہ آپ کا بھلا کرے, میں کیا ہاں نہیں, وہ گلگت والا جو سائڈ ہے وہ ذرا اوپر چلی جاتی ہے, چترال کے سامنے پڑتا ہے ننگرہار. زیادہ تر ISIS وغیرہ جو ہے ادھر ہی کنسنٹریٹ ہیں, ادھر ہی وہ تھا نا لشکر طیبہ وغیرہ کے ٹریننگ کیمپ بھی ادھر ہی ہوتے تھے. چاچو کہہ رہے لے لو ان سے کوئلہ. تو اب وہ کوئلہ سستا ترین پڑتا ہے, اگرچہ اخوانی بھی بڑا کھوچڑا ہے, وہ فوری طور پہ پاک روپی کی کنورشن ڈال کے نا تو انٹرنیشنل ریٹ پہ آفر کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے کم از کم فریٹ بچ جاتا ہے آپ کا. آدھا فریٹ لگے گا, بلکہ آدھے سے بھی کم لگے گا جب تورخم سے ٹرک انٹر ہو کے اور اپنا میاں منشا کے دی جی خان سیمنٹ کے پلانٹ پہ کھل جائے گا تو ان کو فریٹ بھی بہت کم پڑے گا نا. اور اگر وہ آپ کو چاہیے اپنا اپ کنٹری کے لیے بہترین آپشن ہے ایسے بائی دا وے, کیونکہ پورٹ کے اوپر جو رش مچا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, اگر حکومت جو ہے وہ پشاور سے لنڈی کوتل تک, بلکہ لنڈی کوتل کیا ہے یار, جلال آباد تک کھینچ لیں تو بہت ایزی ہو جائے گا پیٹرول کی کوئلے کی سپلائی پورے ملک کے اندر. وہ اگر اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب جناب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو ٹریک کا جو پیومنٹ ہے وہ تو وہیں پہ, ٹریک تو چوری کر کے کھا گئے وہاں کے مقامی لوگ, خاص طور پہ لنڈی کوتل تک کا جو ہے, پشاور سے لنڈی کوتل تک کا جو ہے وہ کھا گئے ہیں. لیکن اگر اس کو کھینچنا ہی ہے تو پھر پورا کھینچیں, جلال آباد تک لے جائیں. جلال آباد میں ٹرین کے وہ فل ہوں, اور ادھر پاکستان میں جہاں پہ ڈنڈوٹ شنڈوٹ اور یہ لاہور گجرانوالا پنڈی وغیرہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ وہ ویگنیں اتارتی جائیں کوئلہ. اور فوجی سیمنٹ بھی ادھر ہی ہے, میں کہ سارے نگ پورے کر دوں نا, اٹک کے پاس ہے نا یار. تو سڑک کے ساتھ میری جو سیز فائر چل رہا ہے کیوں اس کے اوپر حملہ میں تو پروموٹ کر رہا ہوں نہیں, سر کے ساتھ میرا نا سیز فائر چل رہا ہے. اچھا میں پروموٹ کر رہا ہوں. یہ انڈیا کی حرکتیں کر رہا ہے. ہاں وہ پرانی خبر ہے, ہم نے برکس کی انویٹیشن بلاک کی ہے انڈیا نے. تو ہم سوئے ہوئے تھے, ہم سوئے ہوئے تھے, ہم نے پوچھا ہی نہیں جا کے کہ ساڈا انویٹیشن کتنے ہوئے. تو ظاہر چائنا کے ذریعے اگر ہم لابنگ کرتے تو ہم کامیاب ہو جاتے, اگر نہیں کیا تو پھر بھگتی ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. لیں سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.